बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हंगामी पैगाम पहुंचा दिया गया कि इमरान खान के साथ मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंचाएं, बल्कि अपने मामलात इमरान खान के साथ जल्द अज जल्द बेहतर करें। और इस वक्त तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि पाकिस्तान की 80% से ज़ायद अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को दीवार के साथ लगाने का मकसद पाकिस्तान की 80% अवाम और 90% यूथ को दीवार के साथ लगाना होगा। इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड हल्के भी इसी किस्म का मशवरा पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज रात इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के चंद रिटायर्ड अफराद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते बहाल करने की और किसी ऐसे मामले के ऊपर जहां पर दोनों अफ्रीकैन जो है मान जाएं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरदस्त जो सूरत हाल है, मामलात ऐसी ही जगह हैं जिन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहना चाहिए, लेकिन अमेरिका के बाद सऊदी अरब की जानिब से इस बड़े मशवरे को जो है वो इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि ऐसा कतन मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी और सियासी जमात के रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दी जाएं और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के जो इदारों के अंदर मौजूद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मामलात की बेहतरी चाहते हैं, वो खामोश बैठे रहें। वो ज़रूर अपना किरदार इस हवाले से अदा करेंगे। चंद बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि जाहिर कर रही हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि हुकूमत की जानिब से रात 12 बजे के बाद तमाम बड़े शहरों के अंदर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि हालात को देखकर उसके बाद मोबाइल सिग्नल्स भी, यानी जो मोबाइल सर्विस है, वो भी बंद कर दी जाएगी। अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि माफिया का जो प्लान था इमरान खान का, ये मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तानी कौम का ये जो मार्च है, इसको फ्लॉप करने का जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। ये जो 24 नवंबर का मार्च था, 24 नवंबर की आमद से पहले ही कामयाब हो चुका है। तमाम मुल्की और जो बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये चीख चीख कर बता रही हैं कि ऐसे हालात के अंदर के जब एक सियासी जमात को एक कैदी नंबर 804 को मुसलसल दीवार के साथ लगाया गया, जेल के अंदर गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर बंद रखा गया, इसके अलावा इसके बावजूद वो जब भी कॉल देता है तो आप बुखला जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की 7 बड़ी मोटरवेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूरी रावलपिंडी डिवीजन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ अटक, जेहलम और चकवाल के अंदर दफ़ा 144 नाफिज, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो लोकल सड़कें हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्तों की, जेहलम और इस्लामाबाद, अटक और इस्लामाबाद, चकवाल और इस्लामाबाद के दरमियान जो भी रास्ते हैं लोकल, वो तमाम के तमाम जो सड़कें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई हैं। और आज जो हमने सूरत हाल देखी, जो तारीखी मनाजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पब्लिक अवाम खुद बाहर निकलकर 24 नवंबर के इस मार्च के हवाले से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से एक खबर भी आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर हो चुका है कामयाब, क्योंकि मोटरवेज बंद, सड़कें बंद, शहर बंद, देहात बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद, यानी सब कुछ बंद करके रख दिया गया। लेकिन एक जो कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, कैदी नंबर 804, उसको किसी तौर पाकिस्तानी सियासत से इन तमाम तर इकदामात के बावजूद माइनस नहीं किया जा सका। और कहा यही जा रहा है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अगर रास्ते खुले मिले पाकिस्तानी अवाम को पूरे मुल्क से, अगर उन्हें सहूलत के साथ इस्लामाबाद आने दिया जाता, जैसे इमरान खान के दौर में, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर लोग एहतजाजी मार्च करते रहे
اور 5,000 لوگوں کے دھرنے لے کر اسلام آباد آتے رہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی غیر جانبداری کا معاملہ بڑھتا جائے تو کم و بیش 10 لاکھ کے قریب افراد پورے پاکستان سے ڈی چوک میں جمع ہو سکتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر تاریخی مناظر ہوں گے۔ اور اگر یہ رکاوٹیں اسی طرح سے قائم رہیں، اگر یہ راستے اسی طرح سے بند رہے، تو اس کے باوجود خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ صرف اور صرف راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہی سے اگر لوگ نکل آئے تو بڑی آسانی کے ساتھ ڈی چوک میں 1 لاکھ کا مجمع عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی اس آخری حتمی کال پر پہنچ سکتا ہے۔ اب کتنی دیر وہ صعوتیں برداشت کرے گا، کتنی دیر وہ ظلم و ستم، کتنی دیر وہ ربڑ کی گولیاں، ہوائی فائرنگ، آنسو گیس، تشدد، اس زہریلی آنسو گیس اور تشدد جو کہ ماضی میں وتیرہ رہا، وہ برداشت کرے گا؟ یہ اب دیکھنا ہوگا اس موقع کے اوپر۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا سے کم و بیش 3 لاکھ افراد کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں مختلف جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کا یہ پلان ہے کہ وہ مختلف راستوں کے ذریعے راولپنڈی اسلام آباد پہنچیں اور اس کے بعد ڈی چوک پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ بعض غیر جانبدار حلقے اس قسم کی اطلاعات بھی دے رہے ہیں کہ 25,000 کے قریب ایسے لوگ آلریڈی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کارکنان جو کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آلریڈی اس شہر کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، مختلف جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہ جس قسم کے حربے آزمائے جا رہے ہیں، تمام رہائش گاہیں جو ہے وہ تمام رہائش گاہیں ہوں، ہوٹل ہوں، ریسٹورنٹس ہوں، جہاں پر لوگ رات گزار سکتے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ آپ نے یہاں پر کسی قسم کی کوئی مہمان یا گیسٹ نہیں ٹھہرانے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز کو، ریسٹورنٹ مالکان کو، بیکری مالکان کو یہ بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے جناب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چل کر انٹرنیٹ سروس اور موبائل فون سروس معطل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ پینک ہے۔ احتجاج آلریڈی کامیاب ہو چکا۔ آج 23 نومبر ہے، گھڑی پر 24 نومبر بجنے میں اب بھی جس وقت میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں 4-5 گھنٹے باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی میڈیا دیکھ لیں اور جو ہے وہ ایون ملکی میڈیا، یہ نام نہاد جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن ویب سائٹس دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایکس دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، وہاں پر اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ 24 نومبر سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر تاریخی مناظر ہیں۔ سندھ کے اندر سندھ حکومت جو کچھ علیم عادل شیخ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کر رہی ہے، پہلے بھی کرتی رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہا گیا ہے کہ جناب وہاں پر جب قافلے نکلنے لگے تو ان کو زور زبردستی روکا گیا، گاڑیوں کے ٹائر پنچز کر دیے گئے۔ اسی قسم کی اطلاعات کراچی سے ہیں، اسی قسم کی اطلاعات بلوچستان سے ہیں اور اسی قسم کی اطلاعات پورے پنجاب سے ہیں۔ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ جو کہ اپنے ابا جی کے حوالے سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتی تھیں، کچھ ایسے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی کہ اب انہیں اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا کہ اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہوئی تو ان کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ یہ جو مافیا ہے، یہ جو ہینڈلرز ہیں، یہ جو سہولتکار ہیں عمران خان کے مقابلے میں، آپ ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیں۔ ایک صوبے سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، عوامی نیشنل پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو، تمام کی تمام روایتی سیاسی جماعتیں عمران خان کے سامنے چاروں شانے چت ہو چکی ہیں۔ 90% سے زائد خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب کا اگر ذکر کیا جائے تو یہاں کوئی اور سیاسی جماعت تو موجود نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بعد صرف نون لیگ ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ریشو ہے وہ 75 اور 25 تک جا پہنچی ہے۔ جی ہاں، پنجاب کے اندر 75% سے زائد عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جبکہ 25% ووٹ بینک نون لیگ کا تمام تر غیر جانبدار رپورٹس یہ کہتی ہیں، اور عمران خان کے ووٹ بینک میں مسلسل اضافہ۔ کراچی کی صورتحال کا اگر اندازہ لگائیں تو وہاں پر بھی 90% سے زائد کراچی کی عوام پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ کی صورتحال کا جائزہ لیں تو 60 سے 65% کے قریب پورے سندھ کی دیہی سندھ کے اندر بھی عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت 25 سے 30% ہے۔ بلوچستان حیران کن طور پر پاکستان کی سیاسی انتخابی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ بڑی تعداد میں بلوچستان کی یوتھ، بڑی تعداد میں بلوچستان کی خواتین، بڑی تعداد میں بلوچستان کے نوجوان، بزرگ، کسان، تاجر، اساتذہ، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو سیاسی کارکنان ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں کا حصہ رہے، وہ عمران خان کی کال پر ماضی میں بھی لبیک کہتے رہے، اس مرتبہ بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں
اور ایکس اور ٹویٹر پر جو مناظر موجود ہیں ان صوبوں سے بھی، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے بعد کوئی دوسرا صوبہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے اندر گڑھ ثابت ہوگا تو وہ بلوچستان ہوگا۔ جی ہاں، خاص طور پر پشتون بیلٹ، اس کے ساتھ ساتھ بلوچ نوجوان بھی، اور وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے مینگل صاحب کی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو، محمود خان اجگزئی کی ہو، ان کے والد جہاں پر پہلے حکومت کر چکے، ان کی جماعتیں حکومت کر چکی، خود بھی حکومت کرتے رہے، لیکن یہ بات وہ تسلیم کرتے ہیں دبے الفاظ میں کہ جس طرح سے بلوچستان کی یوتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ماضی میں ایسا نظر نہیں آیا۔ کشمیر کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں تو 75-80% کی آبادی یوتھ، خواتین، نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی تو خیر بات ہی نہ کریں، یہاں پر یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 99% کے قریب ہے۔ جس طرح سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لوگوں نے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے اندر ویلکم کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ گویا یہ اس وقت پورے پنجاب کے اندر صورتحال ہے، پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ راستوں کی بندش ہے، پورے سندھ کے اندر راستوں کی بندش ہے، اور کے پی کے ایک واحد وہ صوبہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر بھی بیوروکریسی کو مختلف قسم کے احکامات جاری کیے گئے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے۔ بلوچستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان کے قافلوں کو بھی مختلف جگہ پر انہوں نے روکنے کا پلان بنایا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ علی امین گنڈا پور اور قیدی نمبر 804 کی جو دیگر قیادت ہے ان کے پاس ذرا مختلف پلان ہے، اور اس مرتبہ مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو ایک بڑا سرپرائز دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آخری حربے کے طور پر اگر تمام تر راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے، اسلام آباد نہ آنے دیا گیا، تو پورے ملک کے اندر ایک وقت میں احتجاج شروع کر کے ایک وقت میں پورے ملک کے اندر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسی طرح دیگر جو بڑے شہر ہیں، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، سندھ کے بڑے شہر حیدرآباد، اسی طرح بلوچستان کے جو دیگر بڑے شہر ہیں، وہاں پر ایک ہی وقت کے اندر احتجاج اور دھرنے دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج کے لیے موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آلٹرنیٹ ذرائع کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو احتجاج کی تمام تر فوٹیج ہے، تمام تر تصاویر ہیں، جو فوٹیج ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ نہ صرف پاکستانی عوام تک بلکہ بین الاقوامی برادری تک بھی پہنچ سکیں اور ایک پیغام دیا جائے۔ اور آخر میں بات کر لیں اگر اوورسیز پاکستانیوں کی، جو کہ عمران خان کے اس احتجاج کا ہراول دھسنا ہے، اور اس مرتبہ عمران خان ان کے اوپر سب سے زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کے نام عمران خان کا پیغام ہے، لیکن عمران خان کے پیغام کو آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا ایپ سلو ہیں، فائر وال انسٹال کر دی گئی، وی پی این بند کر دیے گئے۔ لیکن اگر آپ نے ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کے کل 24 نومبر کو وہ احتجاج کے لیے کتنی بڑی تعداد میں کب اور کہاں نکل رہے ہیں، اور کیسے عمران خان کی اس کال پر لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی برادری کو بتانا ہے، بین الاقوامی میڈیا کو بتانا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی 80 سے 90% عوام بلکہ 95% سے زائد اوورسیز پاکستانی، سمندر پار پاکستانی اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، ان جیسے دیگر غیر سرکاری جو ہے وہ ترجمان ہوں، خود ساختہ ترجمان ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی جانب سے مسلسل اس قسم کی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج ملتوی کرنے جا رہی ہے۔ کنفیوژن پھیلایا گیا بشرا بی بی کے درمیان، بشرا بی بی اور جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے درمیان، بشرا بی بی کے بیان کو لے کر کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی پاکستانی عوام کے اندر، اور کل رات گئے تک اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو کینسل کر سکتی ہے۔ لیکن رات گئے، نہ صرف اڈیالہ جیل سے عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام پیغام سامنے آیا، بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، احتجاج ہر صورت ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فیصلہ، اور ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا، اور اس مرتبہ احتجاج سے واپسی نہیں ہوگی۔ وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا، بیرسٹر گوہر، وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور، شیخ وقاص اور دیگر شریک ہوئے۔ احتجاج کی تیاریوں، حکمت عملی سمیت وفاق اور پنجاب حکومت کے احتجاج روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، گرفتاریوں اور کے پی حکومت کے خلاف ممکنہ اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ احتجاج ہر صورت ہوگا اور ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کر جلوس اپنی منزل تک پہنچیں گے، اس مرتبہ احتجاج سے واپسی نہیں ہوگی۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کل قوم سڑکوں پر ہوگی،
آئین پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے جس سے دستبردار کسی صورت نہیں ہوگے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مسلم ممالک سے مثالی برادرانہ تعلقات استوار ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے مارچ کے لیے بھرپور انتظامات کی ہدایات کی ہیں۔ تمام ورکرز کو پانی، نمک، شیلنگ سے بچنے کے لیے ماسک لانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ جناب یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔